बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आतिफ़ खान। नाज़रीन, एक दो ऐसे वाक़यात हैं जो हमारे मुल्क में हुए हैं और वो मेरा ख़्याल है कि बहुत अलार्मिंग हैं पेरेंट्स के लिए, यानी कि वालिदैन के लिए, और मेरा ख़्याल है माशरे के हर फ़र्द के लिए बहुत अलार्मिंग है। लेकिन मेरा एक वीलॉग था आज से कुछ दिन पहले मैंने किया था, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि जो हमारी नौजवान नस्ल है ना, इसको कंट्रोल में करना बहुत ज़रूरी है। यानी आपका फ़र्ज़ बनता है बहैसियत वालिदैन, आप इन बच्चों के साथ अटैचमेंट जो है वो शो करें, इनसे दोस्ती कर लें, इनसे दोस्ती कर लें, इनके साथ आप शेयर करें, अपनी बातें करें, कुछ उनकी सुनें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। क्योंकि मैंने जो वीलॉग बनाया था वो मैंने बनाया था कि हमारी जो नौजवान नस्ल है ना, वो ज़्यादातर वो आइस के नशे में या दीगर जो नशावर अद्वियात हैं उसके नशे में ये बहुत ज़्यादा खो गई हैं, जिसमें हैश बहुत इस टाइम टॉप मोस्ट है। हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी, इवन स्कूल्स में भी हैश की स्मोकिंग, यानी कि चरस, जो मैं तो चूँकि इन तमाम चीज़ों से गुज़र चुका हूँ। मैंने कुछ ऐसे लोग जिनको मैंने ऑब्ज़र्व किया है जो चरस पीते हैं, मुझे तो उसकी स्मेल ही इंतहाई बुरी लगती है। मतलब मेरे नज़र में तो ये इंतहाई गलत चीज़ है। और मैंने आपको बताया कि मैं बहुत हद तक जो ना नशावर अद्वियात से, इवन अल्कोहल से, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से, उसकी तौफीक से मैं सारी ज़िंदगी से दूर रहा हूँ। कई ऐसी जगहों पे मैं गया, किसी ऐसी महफ़िल में भी गया जहाँ पे अगर ऐसा कोई शुगल हो रहा होता था तो मैं उससे किनारा कशी इख्तियार कर लेता था। और ज़ाहिर है फिर मैं अपनी औलाद को भी कोशिश करता हूँ कि ऐसी चीज़ों में वो इन्वॉल्व ना हो। देखिए, एक पुराना मुहावरा है, खिलाओ सोने का निवाला और देखो शेर की आंख से। ये औलाद के लिए कहते हैं। मकसद ये होता है कि आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, आपने औलाद तो पैदा कर ली, अल्लाह ताला ने आपको औलाद अता कर दी। अब इसकी ज़िम्मेदारी आपकी है कि आपने उसकी तरबियत भी करनी है, तालीम भी उनको दिलवाएँ आप, लेकिन तरबियत आपने करनी है। असातिज़ा की भी ज़िम्मेदारी है, लेकिन आपकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा है। आपको तो ये भी देखना होगा कि जिन असातिज़ा से वो तालीम हासिल कर रहे हैं, आया वो किस कुमाश के लोग हैं। क्या उनमें कोई ऐसा गलत बंदा तो नहीं है जो कि आपके बच्चे को बिगाड़ रहा हो, या उसके दोस्त ऐसे तो नहीं है जो उसको गलत राह पे लेके जा रहे हो। या सबसे बड़ी बात, आजकल ज़माना है इंटरनेट का। कंप्यूटर्स में और मोबाइल्स में बच्चे ऐसे गुम होते हैं कि अपने वालिदैन को भी भूल जाते हैं। और समटाइम्स इतनी ज़्यादा शिकायत आती हैं जिसमें बताया जाता है कि बच्चे पढ़ाई से भी जो है ना वो दूर हो जाते हैं, ये उनकी तवज्जो जो है ना वो बढ़ जाती है। ऑनलाइन गेम्स का बहुत ज़्यादा फैशन हो गया है। मसलन पबजी है, इसके अलावा क्लैश ऑफ द क्लैंस और भी कई हैं, क्लैश ऑफ द टाइटन्स, कई गेम्स हैं जो मैंने सिर्फ देखी हैं, मैंने ये खेली नहीं है। लेकिन देखना ज़रूरी होता है कि आपको पता लगे आजकल के बच्चे किस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं। आपको थोड़ी सी मालूमात, थोड़ा सा इल्म होना चाहिए, ताकि अगर वो आपसे डिस्कस करें तो आपको पता हो किस बारे में बात कर रहे हैं। खैर, बार जिक्र ये हो रहा था कि बच्चों को आप देख रेख में रखें अपनी, उनको आप बिलाशुबा सोने का निवाला खिलाएँ, यानी उनको अच्छा खाना, अच्छी खुराक और अच्छा पहनावा, अच्छी तालीम। लेकिन आप उन्हें शेर की आंख से इसलिए देखें कि आपको अपने बच्चे को ग्रूम करना है। तरबियत आपके ज़िम्मे है, अल्लाह ताला ने आपकी ज़िम्मेदारी लगाई है, माँ की और बाप की। माँ की घरकियत तक और बाहर की जो है वो बाप की ज़िम्मेदारी बनती है। ये केस अभी हुआ है 2000 केस, बड़ा मशहूर केस हुआ ये बच्ची है, कराची की रहने वाली थी और ये अहले तशी यानी कि शिया फैमिली से है। बहरहाल इस बच्ची ने ऑनलाइन गेम, जिसको ग़ालिबन पबजी गेम या क्लैश ऑफ द क्लैंस, दोनों में से एक है, मुझे कंफर्म नहीं है, तो इस पे जनाब इन्होंने एक लड़के से दोस्ती की। एक लड़का था ज़हीर नामी, उकाड़ा का रहने वाला है वो। इनकी आपस में इन गेम्स में ना एक चैट रूम्स होते हैं, ये भी मेरे नॉलेज में कुछ दिन पहले ही आया है। इसमें चैट रूम्स होते हैं जो गेम खेलते हुए आप चैट भी करते हैं, वहाँ आपकी दोस्तियाँ हो जाती हैं। उधर इनकी दोस्ती हुई है और इन्होंने जनाब ऐसा कोई बात, पता नहीं क्या मामला हुआ है, किस तरह से उसने उसको राज़ी किया है और वो लड़की वहाँ से भाग गई, अपने घर से फ़रार हो गई कराची से, और वो ट्रैवल करती हुई ओकाड़ा पहुँची। ये बहरहाल मैं क्या कह सकता हूँ, 16 अप्रैल 2022 को ये लड़की वहाँ से भागी है। उसके बाद ये जब मिसिंग हुई तो उसके पेरेंट्स परेशान हुए, उन्होंने केस कर दिया। यानी कि फ़िलहाल तो ज़ाहिर है पुलिस किसी ठोस एविडेंस पे केस दर्ज करती है, उन्होंने फ़िलहाल गुमशुदगी का केस कर दिया। उसके बाद 26 अप्रैल 2022 को उसकी वीडियो आई
اور اس میں اس نے یہ ظاہر کیا کہ جی میں نے ظہیر نامی لڑکے سے شادی کر لی ہے، ہم نے نکاح کر لی ہے، کیونکہ میری اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ تھی اور میں اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتی تھی، اور میں یہاں پہ آ گئی ہوں اور میں نے شادی کر لی۔ اس کے بعد اس کے پیرنٹس نے اس پہ یعنی اس لڑکے ظہیر پہ اغوا کا پرچہ کرا دیا۔ کیوں کرا دیا؟ اس کی ریزنز میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں، جو میرا خیال ہے کہ بڑی سوچ اور فکر والی بات ہے، کراچی سے یہ لڑکی فرار ہوئی ہے، اس کے پیرنٹس وہاں پہ عرصہ دراز سے رہ رہے ہیں۔ کراچی کے عوام بڑی سمجھدار ہے، بڑی انٹیلیجنٹ ہوتی ہے، کاروباری ہوتے ہیں، بہت تیز ترار ہوتے ہیں۔ کراچی آئٹس کو میں اس لیے جانتا ہوں، میں کراچی بہت عرصہ رہا ہوں۔ وہاں کی فطرت مجھے پتہ، لوگوں کی بہت زیادہ وہ ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں، فاسٹ ہوتے ہیں، اور وہ بس اپنے مقصد کی بات کرتے ہیں، وہ زیادہ ایکسٹرا بات نہیں کرتے، اور ہر معاملے میں بہت آگے ہیں، پنجابیوں سے کم از کم بہت آگے ہیں۔ ان کے بارے میں ہمارے جو بڑے ہی اعلیٰ، بڑے سمجھدار ہمارے شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب، انہوں نے ایک نریٹ بھی کیا ہے، ایک نظم لکھی ہے۔ اس کے اندر سے ایک جو ہے نا، ایک شعر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو میں نے آبویسلی میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں تو میں نے بھی کہیں سے پڑھا ہے۔ وہ شعر ہے جی کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی، اس کا میننگ کیا ہے؟ بندہ صحرائی یعنی صحرا کے لوگ۔ سندھ کا جو علاقہ ہے نا، کراچی سندھ میں واقع ہے، اس کی عوام جو سندھ چونکہ صحرا ہے، وہاں کی عوام بہت محنتی ہوتی ہے، بہت جفاکش ہوتی ہے۔ اندرون سندھ کے جو حالات ہیں نا، وہ شاید آپ کے علم میں کئی لوگوں کے نہیں ہوں گے، وہ حالات بہت خراب ہیں۔ وہاں پہ پانی کئی کلومیٹرز تک آپ کو نہیں ملتا، وہاں پہ چونکہ صحرا زیادہ ہے، وہاں پہ آپ کو گرینری نہیں ملتی، سبزہ نہیں ملتا، وہاں کی لائف بہت ٹف ہے۔ جی ناظرین، تو میں کہہ رہا تھا کہ سندھ کے حالات جو ہے نا، وہ بہت خراب ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں کی عوام سروائیو کرتی ہے۔ یہ ثابت کرتی ہے کہ وہاں کی عوام ٹف ہے۔ اچھا خیر، بہرحال بات نریٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ علامہ ڈاکٹر اقبال صاحب نے کچھ سوچ کے جو ہے یہ بات کہی تھی۔ اب جو کوہستانی ہیں، بیسکلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہماری قوم، جو پاکستان کی جو قومیں ہیں نا، یعنی سندھی بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، بلوچی بھی ہیں، پٹھان بھی ہیں، سب سے جو ڈھیلی قوم ہے نا، وہ پنجابی قوم ہے۔ لٹرلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب سے ڈھیلی قوم پنجابی قوم ہے۔ اور صرف ایک رنجیت سنگھ ہے جس کے بارے میں بہت زیادہ واقعات ہیں، اور وہ کہا جاتا تھا کہ بڑا مہاراجہ رنجیت سنگھ کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ بڑا بہادر تھا، بڑا دلیر تھا۔ بہرحال اس کے کافی سارے واقعات ہیں، کسی اور دن اس پہ کچھ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ کوئی خاص یہاں کا جو ایسا شخص ہے یا ایسا کوئی شخصیت ہے نا، اس کے بارے میں کوئی ایسی چیز ہسٹری میں نہیں پائی جاتی۔ لیکن سندھیوں کے بارے میں، بلوچیوں کے بارے میں، پٹھانوں کے بارے میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری مشہور شخصیات ہیں، ہسٹوریکل پیپل۔ میں آپ کو یہ بتا اس لیے رہا ہوں کہ کراچی کے لوگ اتنے تیز ترار ہونے کے باوجود پھر بھی اپنے بچوں کو کنٹرول میں نہیں رکھ سکے۔ 2000 کے جو والدین ہیں نا، ان کو چاہیے تھا کہ بچی پہ نظر رکھتے۔ ان کی والدہ کا میں نے انٹرویو دیکھا، وہ کہتی جی میری بچی تو موبائل دیکھتی نہیں تھی، وہ تو موبائل اٹھاتی نہیں تھی، وہ تو جی بڑی بہت سلجھی بچی تھی، بڑی سیدھی سی ہے۔ اگر وہ سیدھی سی ہے تو اس نے پب جی گیم کیسے کھیلی؟ اس نے وہ چیٹ روم میں جا کے اس لڑکے سے دوستی کیسے کی؟ یہ سارا کچھ کیسے ہوا؟ آپ کی ناک کے نیچے ہو گیا، آپ کو پتہ ہی نہیں لگا۔ اس کا باپ جو ہے وہ بھی یہ بات کر رہا ہے کہ جی وہ میں اپنی معصوم بچی کو واپس لے کے جاؤں گا، زیادتی ہوئی ہے۔ ڈیفینیٹلی زیادتی ہوئی ہے۔ ایک بچی اپنے والدین کو روتا چھوڑ کے بھاگ گئی، شادی کر لی اس نے، اتنی دیر سے کیس چل رہا ہے، اپریل سے یہ سارا معاملہ چل رہا ہے، اور اب جون آ گیا۔ یہ کیسز گئے بہت جگہوں پہ، یہ کیسز پلیٹ کیے گئے۔ سب سے پہلے یہ سیشن کورٹ لاہور، وہاں پہ یہ کیس ہوا، لیکن وہ کیس 2000 جیت گئی۔ 2000 اور اس کا جو شوہر ہے ظہیر، یہ جیت گئے۔ عدالت نے ان کو کہہ دی کہ یہ چونکہ بالغ ہیں لہٰذا یہ شادی کر لی انہوں نے، تو یہ ان کی رضامندی سے ہوئی ہے، اس پہ کیس نہیں بنتا۔ اس کے بعد اس کے جو والد ہیں انہوں نے اس کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، وہاں پہ بھی کیس بیسیکلی لڑکے لڑکی کے حق میں آ گیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں جب کیس آیا، وہ لڑکے لڑکی کے حق میں کیسے گیا؟ وہاں پہ میڈیکل ہوا لڑکی کا، میڈیکل رپورٹ میں یہ ظاہر کیا گیا کہ لڑکی کی جو عمر ہے، یعنی وہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے بیسک میڈیکل ٹیسٹ ہوا، اس میں بون ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، اس میں اور چیزیں بھی چیک ہوتی ہیں۔ بہرحال وہ بلوغت تو شو کر رہا تھا،
لیکن وہ یہ ظاہر کر رہا تھا کہ لڑکی کی عمر جو ہے وہ قریباً 17 سال ہے. اچھا اب آپ کو مزے کی بات بتاؤں, کراچی کے جو قوانین ہیں اس میں لڑکے کی اور لڑکی کی شادی کی عمر 18 سال ہے, یعنی 18 سال کی عمر شرط ہے. لیکن پنجاب میں جو یہ لاء ہے اس کے مطابق عمر 17 سال ہے. تو لاہور میں جو وہ جیتے وہ اس لیے جیتے آن دی بیسس آف میڈیکل گراؤنڈس یا میڈیکل ٹیسٹ کہ 17 سال تو پروف ہو گئی نا, ٹھیک ہے, تو وہ کیس جیت گئی. اچھا کراچی میں جب یہ آ گیا فورینسک معاف کیجیے گا, میڈیکل جب آ گیا لڑکی کا اور اس نے یہ ثابت کر دیا ٹیسٹ رپورٹ نے کہ جی اس کی جو ہے وہ ایج قریباً 17 سال ہے, وہاں پہ یہ لاگو نہیں ہوتا. اور دوسری بات ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتاؤں جو میرے علم میں آئی بات, لڑکی کا باپ دعا زارا کا باپ نکاح نامہ دکھاتا ہے, وہ نکاح نامہ اس کے مطابق ان کی شادی 17 سال 1 مہینہ پہلے ہوئی تھی. بیٹی ہوئی آبویسلی شادی کے بعد, یا تو نا شادی سے پہلے ہو گئی ہو یعنی کہ انلیگل, لیکن ایسا تو نہیں ہے نا, وہ یہ تو کہنا بھی غلط ہے. تو شادی ہوئی 17 سال 1 مہینہ شادی ہوئی, ظاہری بات ہے اس کی عمر پھر الٹیمیٹلی اگر آپ کی شادی کے قریباً سے 1 سال کے بعد اگر بچی ہوتی ہے تو 16 سال اس کی عمر بنتی ہے. 17 سال ویسے وہاں پہ وہ ظاہر کر رہے ہیں. دیکھیں میڈیکل جو رپورٹ ہوتی ہے نا وہ غلط بھی ہو سکتی ہے, وہ کوئی خدائی رپورٹ تو نہیں ہے نا, وہ انسانوں کی بنائی ہوئی ہے, اس میں مسٹیکس ہو سکتی ہیں. وہاں کی ایک بڑی مشہور سیاستدان ہے, پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے ان کا, شیلہ رضا صاحبہ, وہ اس کیس میں بہت ایکٹیو ہیں اور وہ ایکٹیو ہوں گی بھی. ظاہر ہے ان کے علاقے کا کیس ہے بھائی, اور یہ بڑا ہائی پروفائل کیس بن گیا ہے. کیوں بن گیا ہے؟ لڑکی ہے اہل تشیع, لڑکا ہے اہل سنت, تو ایک تو اس کو مذہبی رنگ دیا گیا, جو بعد میں لوگوں کو احساس ہو گیا کہ یہ غلط رنگ ہے, ایسے نہیں ہونا چاہیے, یہ قانون کے مطابق اور روایات کے مطابق لوگوں کو نا یہ ڈسکس کرنا چاہیے اس کے بارے میں. جو فرقہ واریت ہے نا یہ نہیں آنی چاہیے. تو بہرحال وہ ان کو ریئلائز ہو گیا, انہوں نے پھر اس کو ڈیل کیا کہ نہیں جی یہ شیعہ سنی کی بات نہیں ہے, یہ ہے ہی غلط, والدین کے ساتھ زیادتی ہے, بچی جو ہے وہ نابالغ تھی یا اگر بالغ بھی ہے تو اتنی سمجھدار نہیں ہے, تو اس کیس کو جو ہے نا وہ طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے. اس لیے شیلہ رضا صاحبہ جو ہے نا وہ اس میں انوالو ہوئیں. پھر انہوں نے اس میڈیکل رپورٹ کو چیلنج کر دیا کہ جی یہ رپورٹ غلط ہے, اس میں کچھ مسٹیکس بھی ہو سکتی ہیں. دیکھیں حالات بڑی تیزی سے ٹرن ہوئے ہیں. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ دعا زارا جو اگر وہ 17 سال کی بھی ہے تو ہمارا مذہب کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ ولی کی جو ہے نا موجودگی نکاح کے لیے وہ ضروری ہے. ولی کا ہونا, ولی کون ہوتا ہے؟ باپ ہو سکتا ہے, بھائی ہو سکتا ہے, کوئی بڑا بہت ہی قریبی ترین جو ہے نا وہ عزیز ہو سکتا ہے, رشتہ دار ہو سکتا ہے. تو وہ ولی کی پریزنس از ویری امپورٹنٹ اسلام کے مطابق. تو یہاں پہ یہ چیز بالکل آبویسلی نریٹ کی جا سکتی ہے کہ جی ولی تو تھا نہیں, وہاں پہ نکاح کیسے ہو گیا؟ پھر بچی 17 سال کی اگر ہے تب بھی کراچی کے قانون کے مطابق تو نکاح نہیں ہوا, ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر اغوا ہوا, اور اگر وہ بچی وہاں رہ بھی رہی ہے تو وہ انلیگل کہلائے گا, لیگل تو نہیں کہلائے گا. بہرحال اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا اس کیس کو, اس لڑکی کے باپ نے وہاں پہ اس کیس کو پلیٹ کرنے کا سوچا ہے. اب آتے ہیں بیسکلی غلطی کہاں ہوئی. اس بچی کے والدین نے اس کیس کو اب آ کے جو شروع کیا, یعنی رونا پیٹنا شروع کیا. اگر پہلے اس کو دیکھ لیتے تو یہ معاملہ اتنا آگے بڑھنا ہی نہیں تھا. میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ آپ لوگوں کو اتنی سمپل سی بات سمجھ نہیں آ رہی. لڑکی وہاں سے ٹریول کرتی ہوئی اکاڑے پہنچی ہے, فرام سندھ ٹو پنجاب. کہتے ہیں وہ ٹیکسی میں آئی ہے, اس کے بعد اتنے پیسے کہاں سے آئے, کیسے مینیج کیا اس نے, اس کو لے کر کون آیا؟ اگر ٹیکسی ڈرائیور بھی لے کر آیا کیسے لے کر آیا؟ وہ اکیلی بچی کو لے آیا. وہ اس کے پیچھے ایک گروپ جو ہے نا, ایک ایسا گروپ جس کو آپ لنک کر سکتے ہیں ڈارک ویب سے. یہ میرے انالیسس میں بھی یہ بات ہے, میں انالیسس کر رہا ہوں اس کا, اور باقی لوگ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں, کئی لوگ اس کو فیل کر رہے ہیں. یہ ہائی پروفائل کیس اس لیے بن گیا ہے ناظرین کہ یہ بیسیکلی عام بچی کی بات ہی نہیں ہے, ان کی بھاگ کے شادی کرنے کی بات ہی نہیں ہے. اس کے پیچھے وہ طاقتیں ہیں جو ہمارے معاشرتی نظام کو تباہ و برباد کر دینا چاہتی ہیں. اور میں ڈارک ویب کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں جو اب تو کئی لوگ اس کو جانتے ہیں ڈارک ویب کیا ہے. وہاں پہ کچھ ایسی پورنوگرافی ہے, کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کا میں ذکر نہیں کرنا چاہتا, اخلاقی طور پہ میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا. میرے ذاتی خیال میں یہ بچی اگر وہاں پہنچی کیسے, اس کو پہنچایا گیا ہے, اس بچی کو صرف یوز کیا گیا ہے.
میرے پہ ذاتی تجزیے کے مطابق ان کی دونوں کی ویڈیوز بھی ہیں جو ویڈیوز بنائی گئی ہیں، اور اسی کے بہاف پہ ان کو بلیک میل بھی کیا گیا میرے ذاتی خیال میں. کیونکہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، میں نے جو ساری ویڈیوز دیکھی ہیں، کلپس دیکھے ہیں، میں نے میڈیا کی جو ساری فائلز چیک کی ہیں، جو میں نے سارا کچھ آبزرو کیا ہے، ایون ایک دو ایکسپرٹس کی بھی میں نے اوپینینس وہاں پہ سے دیے ہیں نیٹ پہ سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بچی جب وہاں آئی ہے تو اس کو پیش کیا گیا تو بچی کو ملنے بھی نہیں دیا گیا والدین سے. کیوں نہیں ملنے دیا گیا؟ ان کی اولاد ہے بھائی، وہ اس کو اٹھا کے تو نہیں لے جائیں گے نا عدالت سے، کو اس کو زبردستی تو نہیں اٹھا کے لے کے جائیں گے نا. وہاں پہ عدالت میں سب موجود ہیں، وکلا موجود ہیں، پولیس موجود ہے، ٹھیک ہے، ان دونوں کے لواحقین موجود ہیں، لڑکے والوں کے بھی لڑکی والوں کے بھی. تو لڑکی کو ایسے تو اٹھا کے کوئی نہیں لے کے جا سکتا. اس کو ملنے نہیں دیا گیا، اس کو بہت سخت سیکیورٹی چیک میں رکھا گیا، اور اس کو بہت زیادہ سختی سے یعنی والدین سے دور رکھا گیا. تو یہ ثابت کرتے ہیں کہ کوئی ایسی تنظیم پیچھے ہے جو یہ سارے معاملات کو دیکھ ریکھ کر رہی ہے اس کی، اور اس کیس کو وہ اس طرح کر رہے ہیں، اس طرح سے پلیڈ کر رہے ہیں کہ اس کو ایکوٹ کرایا، اس کو ون کرایا. اس کے لیے آپ کو پتہ ہے پاکستان کی عدالتوں میں کیا ہوتا ہے، رشوت بھی چل جاتی ہے، رشوت بھی ہے، تعلقات بھی ہیں، اور بھی کئی چیزیں ہیں. سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ بچی کو اب پاکستان سے باہر موو کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے. لڑکا ظہیر جو ہے وہ کہتے ہیں جی کہ وہ غالباً حفیظ سینٹر سے اس کا کہتے ہیں جی وہ تعلق ہے، وہ وہاں کام کرتا رہے، 70-80 ہزار وہ کماتا رہے. لیکن یہ ساری باتیں جھوٹ ہیں. جو وہاں کے دکاندار ہیں حفیظ سینٹر کے، وہ اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں کہ ہم ایسے کسی لڑکے کو نہیں جانتے، ہمارے نالج میں یہ چیز ہے ہی نہیں. اور دوسری بات یہ کہ اگر غور کیا جائے تو میرے ذاتی خیال میں یہ پاکستان کے اندر جو ہیومن ایکٹیوسٹ ہیں نا، جو کچھ ایسی تنظیمیں ہیں جو ہیومن ریسورسز کے ساتھ لنکڈ ہوتی ہیں، جو آپ انہیں کہہ دیجئے جو این جی او ہوتی ہیں، تو این جی اوز کے کام ہے یہ کام سارے ہوتے ایسے ہی ہیں. یہ ان لوگوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں جو اس بچی کو باہر اسمگل کرنا چاہتے ہیں. میرے خیال میں یہ ہوگا. اب کام یہ بنتا ہے گورنمنٹ پاکستان کا کہ وہ اس کو کسی طرح سے روکیں، کیونکہ والدین تو بے بس ہو گئے، وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، وہ اسے کچھ نہیں کر سکتے. عدالت عالیہ بھی جو ہے، اب سپریم کورٹ میں اگر کیس گیا بھی ہے، پتہ نہیں وہاں کیا ہوتا ہے، لیکن جو بیک اینڈ پہ جو لوگ ہیں نا وہ بہت اسٹرانگ ہیں. اب یہ ہمارے لیے یہ لمحہ فکری ہے. ہم پہلے یہ دیکھیں ہماری سوسائٹی کہاں جا رہی ہے. ہم بحیثیت والدین کے، بحیثیت عام شہری کے، ہم یہ دیکھیں ہمارے بچوں کو کس طریقے سے ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے. اس طرح کی مادر پدر آزاد جو ایک غیر اخلاقی قسم کے جو مہذب معاشرے ہیں، وہ باہر کے ان کو مہذب معاشرے کہتے ہیں نا، لیکن وہ غیر اخلاقی حرکات میں ملوث ہوتے ہیں، مادر پدر آزاد ہوتے ہیں. ہماری نئی نسل کو، نوجوان نسل کو اس طرف ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے. اور آزادی، اظہار رائے اور شخصی آزادی، یہ سارے ڈکوسلے یہ این جی اوز کے کام ہے، یہ ان کو فنڈنگ ہوتی ہے باہر سے، یہ تو آپ کو سب کو پتہ ہے. تو میرا خیال ہے یہ کیس جو ہے نا یہ کسی اور شکل میں چلا گیا ہوگا. تو میری تمام ہمدردیاں ان والدین کے ساتھ ہیں تو آزارہ کے، لیکن میری ایک آپ لوگوں سے سب سے درخواست ہے، یہ لمحہ فکری ہے، قرب قیامت ہے، اس کی طرف دھیان دیں، ورنہ بہت سارے معاملات خراب ہو جائیں گے، بہت سارے. میں بتانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ مجھے کہنا پڑے گا کہ ہمیں کئی باتوں کا ادراک نہیں نہ رہی. ہمارے ارد گرد بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہم لوگ بہت آزاد خیال ہو گئے ہیں. کسی شاعر نے کہا ہے، درون خانہ ہنگامے ہیں کیا کیا، درون خانہ ہنگامے ہیں کیا کیا، چراغ راہ گزر کو کیا خبر ہے. تو بیسکلی ہمیں باخبر رہنا پڑے گا، اپنے بچوں کو ہمیں دیکھنا پڑے گا، اور ایسے واقعات نہ ہوں. خاص طور پہ اللہ رحم کرے ہماری فیملیز کے ساتھ کبھی ایسا نہ ہو، کسی اور کے ساتھ ایسا کبھی نہ ہو، یہ بھی ہم دعا کرتے ہیں. اس کے لیے پھر ہمیں پارٹ پلے کرنا پڑے گا ایکٹیو. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، مذہبی بھی، اخلاقی بھی، معاشرتی بھی. اس میسج کو آپ کو کنوے کر رہا ہوں پیرنٹس کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، جو بڑے بہن بھائی ان کی بھی ڈیوٹی ہے کہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی دیکھ ریکھ کریں، اور والدین کے ساتھ ساتھ اساتذہ کی بھی ذمہ داری ہے. نوجوان نسل کو پروٹیکٹ کریں، ان کو فائنڈ آؤٹ کریں کہ ان کی کمپنی کیا ہے، وہ کس طرح کے لوگوں سے میل جول رکھ رہے ہیں، اور ان کی ایکٹیویٹیز کے اوپر نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کے دوستوں کے ساتھ بھی انٹریکشن بڑھائیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا اپنے پچھلے ویلاگ میں. تو میں آپ کو میسج یہ دینا چاہتا ہوں کہ برائے کرم پلیز اپنے بچوں کی نگرانی کریں،
ایسے معاملات کو کبھی بھی پنپنے نہ دیں. ایک اور کیس تھا، وہ بھی کراچی کا ہی ہے، اور بھی کئی اس طرح کے کیسز ہیں. یہ تو ہائی پروفائل بن گئے نا، اس لیے سامنے آ گیا. لیکن لٹرلی میں بہت دکھی ہوں اس بات کو سوچ کے، اس کے والدین کا سوچ کے. ٹھیک ہے ان سے غلطی ہو گئی، لیکن زیادتی بہت بڑی ہے. اب جو وہ تنظیمیں ہیں نا جو یہ ساری حرکات کر رہی ہیں، جو ایسے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتی ہیں، اور جو اس بچی کو کینیڈا لے جانے کی باتیں کر رہے ہیں، ان کی بھی بیعت تو نہیں ہونی چاہیے. ان کو بھی پکڑنا چاہیے، پکڑ میں وہ بھی آنے چاہیے. بہرحال یہ آج کا موضوع تھا. اپنا خیال رکھیے گا، مجھے سبسکرائب کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اور میرے لیے خاص دعا یہ کیجیے گا کہ جو اچھی باتیں یا اچھے پیغامات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، وما توفیق الا باللہ، تو دعا کیجیے گا یہ قائم و دائم رہیں اور میں اس میں کامیابی حاصل کروں. اجازت، اللہ حافظ.